Assalamu alaikum everyone. In today's lecture we will discuss the Anglo-Saxon or Old English period starts from 410 and ends on 1066 AD. अच्छा जी, ये जो एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड है इसी को ही हम डार्क एजेस भी कहते हैं, ठीक है। अगर पेपर में डार्क एजेस का पूछा जाए तो वो यही चीज़ है। और डार्क से मुराद है डार्कनेस, स्याही, जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है। और बेसिकली डार्क एजेस से मुराद है कि यहाँ पर लिटरेचर की कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं हुई है, ठीक है। और काम जो इस टाइम लिखे गए हैं वो उनके भी कुछ फ्रेगमेंट्स ही हैं जो सरवाइव किए थे। अच्छा जी, अगर हमने इस टॉपिक को समझना है तो रोमन एम्पायर को हमें समझना ज़रूरी है, यानी कि रोमन टाइम पीरियड को समझना ज़रूरी है। रोमन टाइम पीरियड में हमने पढ़ा था कि रोमन एम्पायर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लें। दो एम्पायर कौन सी थी? ईस्टर्न एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी। अच्छा जी, होता इस तरह से है कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो एक मुसलमान हम देखते हैं वहाँ पे जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह है। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं जो कि है ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और वहाँ पे जो फ़िलासफ़र हैं जो कि ग्रीक नॉलेज को जानते हैं वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाते हैं। इस तरह से रोमन्स की जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है उसका एंड होता है। पीछे हमारे पास रह जाती है कौन सी एम्पायर? वेस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या अब सिलसिला था, वो कैसे फॉल करती है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। अच्छा जी, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वहाँ पर पहले से कुछ ट्राइब्स आबाद थे। गैलिक, वालिश, आयरिश, सेल्टिक। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर जर्मेनिक ट्राइब्स आते हैं, ज्यूट्स, स्वीडिश, नॉर्वेजियन और एंग्लो सैक्सन, जिनका नाम आप इस एज के नाम से भी देख सकते हैं। अच्छा, पहले से जो आबाद ट्राइब हैं वो रोमन का एक प्रोविंस है ब्रिटेन। वहाँ पर पहले से जो आबाद ट्राइब हैं वहाँ पर जर्मन ट्राइब आकर अटैक करते हैं। और पहले से जो आबाद लोग हैं उनका मज़हब है क्रिश्चियनिटी। और जो ऊपर से लोग आए हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है जर्मनिक ट्राइब ने, इनका मज़हब था पैगन। पैगन मतलब जो किसी गॉड पे बिलीव ही नहीं करते। तो उनके ऊपर जब ये ट्राइब्स हमला कर रहे थे जो पहले से लोग आबाद थे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका भी रिलीजियस सिस्टम जो है वो वीक होता जा रहा था। इंतज़ामिया भी उनकी या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिचुएशन थी अंदर की वो भी इतनी अच्छी नहीं रही थी। अब फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो बरतानिया का सूबा है, जिस तरह हमारे मुल्क में भी सूबे होते हैं, वहाँ पर जो हम कैपिटल कह लें उनका, तो उनका कैपिटल होता है रोम। रोम में पादरी है, ठीक है, वो उसको पोप कह लें आप। तो पोप जो है यहाँ से अपने मिशनरीज़ को भेजता है, यानी कि ईसाइयों का तालीम देने वाला एक ग्रुप भेजता है। क्या वहाँ पर जाकर, चूँकि वो अपने मज़हब के सेंट अगस्टिन होते हैं जो कि अपने मज़हब के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा मज़हब जो है ना वो वहाँ पर बरकरार रहे। तो वो अपने मिशनरीज़ को वहाँ पर, जॉर्जियन मिशनरीज़ को भेजते हैं कि जाएँ और लोगों को तालीम दें। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो जाते हैं और वो जो पैगन्स हैं उनको तालीम देते हैं। और ये है थोड़ी सी पीछे से इसकी हिस्ट्री जिसको डिस्कस कर दिया मैंने। अब हम बढ़ते हैं, ये जो एंग्लो सैक्सन जो कि जर्मैनिक ट्राइब वहाँ पर आए थे उनमें से थे। और ये क्या थे, अब इनको ज़रा समझते हैं कि इनका क्या काम है वहाँ पर। ये जो एंग्लो सैक्सन हैं, आप इनको ये समझिए कि इंग्लिश लिटरेचर का जो अर्लीस्ट फेज़ है वो इनसे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो एंग्लो सैक्सन एज है इसमें एंगल और सैक्सन जो हैं ये बेसिकली आप समझिए कि जो इंग्लिश की नस्ल, अंग्रेज़ों की जो नस्ल हम देखते हैं उसके बड़े बूढ़े उसके इंसेस्टर्स यही लोग हैं, ठीक है। और इंग्लिश इनकी ज़ुबान थी, जिस तरह से रोमन इरा में लैटिन थी ज़ुबान उनकी। और उससे पीछे जाएँ तो ग्रीक इरा आता है, वहाँ पर यूनानी ज़ुबान बोली जा रही थी। अच्छा जी, अब इससे पहले कि ये बरतानिया में आते और यहाँ पर कब्ज़ा करते, तो ये ख़ुद कहाँ से आए थे? ये स्वीडन और डेनमार्क से आए थे। फिर जब ये यहाँ पर आए, इस जगह पे इन्होंने कब्ज़ा किया, तो ये एंगल लैंड के नाम से जगह जानी गई, जिसे हम इंग्लैंड भी अब कहते हैं। अब ये ट्राइब थे किस तरह की? ये ना डर थी, ये डरते नहीं थे, एडवेंचर करने वाले बड़े बहादुर थे। और इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने उधर ना खौफ हरास फैला दिया, क्योंकि डरते नहीं थे किसी से, जंग वगैरह करने से। फिर उसके बाद अगर देखें कि इन्होंने कौन-सा वहाँ पर काम लिखना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि जिस तरह से ना हर
نیشن جو ہوتی ہے ہر قوم کے نا اپنے کچھ گانے ہوتے ہیں، گیت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو بعد میں ہم نیشنل سانگس بھی کہتے ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان کے وہاں پر گیت کس طرح کے تھے، وہ فیسٹ کے بارے میں ہوتے تھے، دعوتوں کے بارے میں، بیٹلز کے بارے میں۔ یہ تھوڑی سی نا ان کی کلچر کو بھی بتاتا ہے کہ یہ کس طرح کی کلچر رکھتے تھے، گاڈس کے بارے میں تھے، ان کے جو انسیسٹرل ہیروز تھے، یعنی کہ بڑے بوڑھے جن کو ہیروز مانتے تھے، ان کے بارے میں۔ اور اس طرح سے ان کے کچھ جو بڑے بڑے اگر ہم دیکھیں لوگ تھے تو وہ کیا تھے، دیر چیفس ور آلسو بارڈز، وہ شاعر بھی تھے، یعنی کہ ان میں شاعر جو تھے وہ موجود تھے، اور ان کے جو گیت ہوتے تھے وہ جنگوں کے بارے میں، خدا کے بارے میں اور انسیسٹرل ہیروز کے بارے میں ہوتے تھے۔ تو اب ان سانگس کے اندر جو یہ گاتے تھے، چونکہ مذہب کی، جنگوں کی، ایگریکلچر کی بات ہوتی تھی، تو انگلش کی اگر پوئٹری کی بات کریں تو وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے؟ اینگل لینڈ سے۔ اور برطانیہ ابھی بھی رومن کا پروونس تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اینگلو سیکسن پوئٹری کی اگر ہم مزید بات کریں، جو انہوں نے لکھنا شروع کی، لکھنا کا تو ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ انہوں نے وہاں پر گانا شروع کی، تو ان کی جو پوئٹری تھی وہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ سروائیو نہیں کی گئی تھی، وہ کھو گئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ حصے یعنی کہ وہاں پر موجود ہیں، اسی لیے ان کو ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آ رہی ہے وٹسٹ ہے، یہ کانٹیننٹل کوسٹس کے بارے میں بتاتی ہے، جن کو شاعر جو ہے اپنے امیجنیشن میں وزٹ کرتا ہے۔ ویلڈیر والٹر کے بارے میں جو بتاتی ہے کہ کس طرح سے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ فائٹ اینڈ فنبرگ جو ہے یہ ایک بہت ہی شاندار ایک شاعری کا ٹکڑا وہاں پہ موجود تھا، جس کا اگر تھیم دیکھیں تو وہ بیٹل تھا، خوفناک جو حالات ہیں ان میں۔ اور کمپلینٹ آف ڈور کو اگر ہم دیکھیں تو کمپلینٹ آف ڈور سے ہمیں جو آئیڈیا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک مایوس لور کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اچھا جی، وہاں کی اگر نیشنل پوئٹری کی، کیونکہ پوئٹری وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا شوق تھا، اس میں جو ان کے بڑے دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ بارڈس تھے، پوئٹ، بارڈ سے مراد ہوتا پوئٹس، تو انہوں نے جو پہلی یہاں پر جو بہت بڑا کام کیا وہ ایپک میں کیا ہے، جس کا، اور ایپک پوئم کون سی ہے؟ بیوولف ہے۔ بیوولف جو ہے یہ نیشنل پوئم بھی کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیشنل پوئم آف انگلینڈ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، بیوولف جو ہے یہ ایڈونچرز کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس میں جو ہیرو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیمپئن ہے جو کہ مانسٹرز کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب اس پوئم کو پڑھتے ہیں تو شاید جو اس کے اندر انسیڈنٹ ہیں دوسری سٹوریز میں بھی ہزاروں میں آپ کو مل جائے، لیکن یہ ایک چیز جو اس کو دوسری رومانسز سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو الوژنز اور ریفرنسز ہیں وہ ان کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح کے حوالے استعمال کیے گئے ہیں، اس طرح کے علامتی باتیں استعمال کی گئی ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے جو ایونٹس تھے ان وہاں سے لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے یہ پوئم انہوں نے بتایا لکھی گئی۔ کرسچنائزیشن کو اگر دیکھیں برطانیہ کی کب ہوئی ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسچینٹی کے لیے وہاں پر ایک پرسن بیٹھا ہوا ہے، سلیب اس کے پاس ہے اور باقی لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ تو سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اینگلو سیکسن جو ہیں وہ چونکہ پیگن ہے اور وہاں پر کرسچینٹی 6 سے 7 سینچری میں آتی ہے، جارجین مشن آتا ہے، یہ میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پوپ بھیجتے ہیں وہاں پر جو کہ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے مذہب کے لیے۔ تو اس طرح سے وہ جو پیگن آئے تھے وہاں پر وہ کرسچینٹی کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے پوئٹس جب عیسائیت کو قبول کرتے ہیں تو مذہبی نظمیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں اینگلو سیکسن پوئٹری کو تو وہ زیادہ تر آپ کو مذہبی نظر آئے گی۔ دو اہم اگر ہم وہاں پر دیکھیں کہ مذہبی شعراء میں سے دو اہم جو ہمارے سامنے لوگ ہیں ان میں کیڈمن اور سائن ولف ہے۔ کیڈمن جو ہے اس نے کیسے کس قسم کی پوئٹری لکھی تھی؟ اس نے فیٹ آف مین کے بارے میں لکھا تھا، انسان کی قسمت، اور فرام دا کریشن اینڈ فال ٹو دا ریڈیمپشن، یعنی کہ دنیا کے آغاز سے اس کے اختتام تک، ایون کہ جو لاسٹ ڈے آف ججمنٹ ہے اس کے بارے میں اس نے لکھا تھا۔ تو یہ ساری جو پوئٹری ہوتی ہے آف کورس یہ ریلیجیس پوئٹری ہے، اس کو ہم رومانٹک پوئٹری تو کہہ بھی نہیں سکتے نا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کیڈمن کی ہائمس ہیں، اور اس کے بعد دا ڈریم آف دا ڈروڈ اس نے لکھی ہے۔ سائن ولف کو اگر دیکھیں تو اس نے پوئم کرائسٹ لکھی ہے، اور یہ میٹریکل نیریٹیو میں ہے، اور یہ ان کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک بلیو ہوگا کہ اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ان ایونٹس کو لکھا کہ جب کرائسٹ جو ہیں حضرت عیسیٰ کی منسٹری
ہوئی زمین پر، اور جب وہ زمین پر آئے اور اس کے بعد ان کا جو ہے ان کا واپس جانا، اور اس چیز کو انہوں نے بہت شاندار طریقے سے لکھا ہے. یعنی کہ کرائسٹ جب زمین کے اوپر حکمرانی کرتے تھے اس ٹائم پیریڈ سے لے کے ان کے واپس جانے کے ٹائم پیریڈ تک کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. اچھا جی، یہ ہم نے دیکھ لیا کیڈمن اور سائن ولف کی کام کو. کیڈمن نے کون سا کام لکھا تھا؟ اس نے فیٹ آف مین کے بارے میں لکھا تھا، ٹھیک ہے. اور اس نے یہ نظم جو ہے یہ اس نے گائی تھی سیریز میں، اور اس میں اس نے مکمل کہانی لکھی ہے، ٹھیک ہے، فیٹ آف مین کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے اس کی ہیمس دیکھی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے دا ڈریم آف ٹروتھ کو. سائن ولف کا ہم نے کام دیکھا، اس نے کرائسٹ لکھا تھا. اور کلر اینڈ تھیم آف انگلش پوئٹری. اینگلو سیکسن جو پوئٹری ہے یہ جو اگلی ایج آپ کے پاس آنے والی ہے، مڈل ایج جسے ہم کہتے ہیں، خاص طور پہ اس میں چاسر کو ہم پڑھیں گے. جوفری چاسر ہمارے سامنے آتے ہیں، ان سے یہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس میں جو ٹریڈیشن تھا وہ ایک اولڈر ورلڈ سے بلانگ کرتی ہیں، اور اس میں ایک ڈفرینٹ قسم کا ٹیمپرامنٹ دکھایا گیا ہے، ایک ڈفرینٹ قسم کا وے آف لیونگ دکھایا گیا. جس طرح سے یہ فیسٹ کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ریلیجن کے اوپر ٹوٹلی ہم دیکھ رہے ہیں بیسڈ کرتی ہوئی پوئمس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ان کی یہ پوئٹری ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں نا یہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ یہ اس میں نا تھوڑے سے آپ دیکھیں گے پیشنیٹ پیپل ہیں، چونکہ وہ جنگجو تھے نا، تو وہ اس طرح کے لوگ تھے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، جو زندگی کی کچھ چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ ڈسکس کرتے تھے پوئم. جس طرح سے دکھ کے بارے میں کر لیا، شدت کے بارے میں کر لیا، ان کی ایموشنز کو ڈسکس کرنا، برداشت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فائڈیلٹی کی بھی بات کی ہے کہ ان کو بھی یہ ڈسکس کرتے تھے. یعنی کہ جن ٹاپکس کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا، ان ٹاپکس سے ڈفرینٹ قسم کی ان کی پوئٹری ہوگی، ٹھیک ہے، جو آگے والی آئے گی. اس کے اندر جو پوئٹری ڈسکس کی گئی ہے یہ اولڈ ٹریڈیشنس کے ریلیٹڈ ہے، جس میں پیشنس کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں میلانکلی کی بات کی گئی ہے، دکھ کی ہے، شدت والے جذبات کی بات کی ہے، برداشت کرنے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائڈیلٹی کی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وفا بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہم نے دیکھی پہلے ایپک پوئم، پھر ہم نے انگلش پوئٹری دیکھی ہے کیڈمن اور سائن ولف کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروز میں یہاں پر کیا کام آ رہا ہے. پروز آپ جانتے ہیں جیسے نثر کو کہتے ہیں، تو یہاں پر پروز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کام کون سا تھا؟ کرونکس لکھے گئے تھے، اور کنگ الفرڈ کے ٹائم میں لکھے گئے تھے. اور الفرڈ کی جو ٹرانسلیشن تھی لیٹن کی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پروز ورک ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کنگ الفرڈ تھے انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی لیٹن سے، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروز کے کچھ ورک ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر پروز کے باقی دیکھیں، ہم 2 گریٹ پائنیئرز آف انگلش پروز کے انگلش پروز میں جو 2 ہم کہہ سکتے ہیں بانی یا آغاز کرنے والے ہمارے سامنے پروز رائٹر ہیں، وہ کون ہے؟ الفرڈ دا کنگ ہے. یہ الفرڈ دا گریٹ ہے، یہ ویسکس کا کنگ تھا، اور اس نے کرونکس جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیٹن کرونکس. یہ بھی ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے کہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی لیٹن کرونکس کی، کس میں؟ انگلش میں، کیونکہ ان کی انگلش زبان تھی اور رومن ایرا کی لیٹن تھی. تو اس طرح سے جو ان کی ٹرانسلیشن تھی اس کو پروز ورک کہتے ہیں. تو پہلا پروز ورک ہمیں کس نے کر کے یہاں پر دکھایا؟ الفرڈ دا گریٹ، گلوریس کنگ آف ویسکس. اس کے بعد الفرک ہے، یہ پریس تھا، ٹھیک ہے، اور پریس تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے سرمنز لکھے تھے. سرمن کہتے ہیں خطبات، ٹھیک ہے، ان اے سورٹ آف پوئٹک پروز، ٹھیک ہے. اس نے پوئٹک پروز لینگویج یوز کی تھی، خالی پروز نہیں بلکہ پوئٹک پروز. انگلش ریس کی اگر ہم بات کریں تو جو اینگلو سیکسن ہے یہ پہلی دفعہ جب انگلینڈ میں آئے تھے ان دا مڈل آف 5th سینچری، ٹھیک ہے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں 670 AD تک یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ دے ہیڈ آکوپائڈ آلموسٹ دا ہول آف کنٹری. یہ آئے تھے چھوٹے سے ایریا پہ انہوں نے حملہ کیا، اور آہستہ آہستہ جو ہیں انہوں نے پوری کنٹری پہ قبضہ کر لیا. اینگلز اور سیکسون جو ٹرائبس تھے انہوں نے. اگر پچھلی ایج میں ہم رومنس کو دیکھیں نا، وہ صرف ایک کنکر کے طور پر وہاں پر آئے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر آئے اور وہاں پہ لٹیروں کی طرح آئے، ٹھیک ہے، وہ لٹیرے تھے، انہوں نے لوٹا اور
پھر جو ہے ان کا ہم نے خاتمہ بھی دیکھا ہے. لیکن یہ والے جو ٹرائب ہیں نا اینگلو سیکسن والے، یہ یہاں پر سیٹلر کے طور پر آئے تھے، یہاں پر پرماننٹ اپنا گھر بنانے آئے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ یہاں پر جب پرماننٹ رہتے ہیں تو انگلش کی انگریزوں کی جو نسل ہے اس کے یہ بڑے بن جاتے ہیں، انسیسٹرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ اگر اس ٹائم پیریڈ کا دیکھیں تو جو اینگلو سیکسن کنگز ہیں، اب اینگلو سیکسن آپ کو پتہ نا جرمینک ٹرائبس میں سے ٹرائب ہیں، یہ یہاں پر رہتے ہیں. تو ان کا بادشاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں بادشاہ میں جو ہمارے سامنے نام آ رہا ہے وہ الفریڈ دا گریٹ ہے. ٹھیک ہے، اس نے 1066 تک حکومت کی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1066 میں کہ ہیرولڈ جو ہے وہ لاسٹ کنگ ہوتا ہے سیکسون کا. ٹھیک ہے، اس کو شکست دی جاتی ہے. کس کے تھرو شکست دی جاتی ہے؟ ولیم نارمینڈی کے تھرو، ولیم نارمینڈی آف فرانس کے تھرو جو ہے، اور شکست ایک جنگ میں دی جاتی ہے جس کا نام ہے بیٹل آف ہیسٹنگ. ٹھیک ہے، اب اینگلو سیکسن کنگ میں کنگ الفریڈ کو ہم نے دیکھا، الفریڈ دا گریٹ پرومیننٹ تھا، 1066 تک اس نے رول کیا. اور ہیرولڈ جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آخری کنگ ہے، اور اس کو شکست جو ہے وہ ولیم نورمینڈی دیتے ہیں. اینگلو سیکسن اور انگلش پیریڈ جو ہوتا ہے وہ اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ رفلی 670 AD ٹو 1100 AD تک ہے. اینگلو سیکسن پیریڈ برطانیہ میں اپروکسیمیٹلی انہوں نے بتایا کہ پھیلا ہوا ہے 6 سینچریز تک، فرام 410 اینڈ ٹو 1066. اور اس ٹائم پیریڈ کو ہی ڈارک ایجز کہتے ہیں، یہ ہم نے اوپر پڑھا تھا ابھی. اینگلو سیکسن جو ہے یہ جو ہے ان کی اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں سے نکلی ہے، ان کی بیس، ان کی برانچ اگر دیکھیں تو یہ جو ارائن تھے، گریٹ ارائنس اور انڈو یورپین جو فیملیز تھیں یہ ادھر سے تھے. اور ان کی سیم روٹس ہیں، جس طرح فادر اور مدر کی، گاڈ اور مین کی کامن نیڈس تھی، ان کی کامن ریلیشن آف لائف تھے. اور ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ سنسکرت، ارائن، گریک اور لیٹن ہیں. اور it is this old Anglo-Saxon language that form the basis of English language. تو انگلش لینگویج کی اگر بیس کی بات کی جائے تو وہ اینگلو سیکسن لینگویجز ہی ہیں. ٹھیک ہے، اینگلو سیکسن لینگویج سے ہی آگے جو ہے انگلش جو ہے وہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا نا لیٹن تھی، اس سے پہلے گریک لینگویج تھی. تو انگلش ہمارے سامنے جو ہے اینگلو سیکسن کے طور پر یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ بیس بن جاتی ہے. اور اصل جو آپ ٹائم پیریڈ آگے دیکھیں گے اس میں میڈیول ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انگلش جو ہے وہ آگے ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. اچھا جی، کلاسیفیکیشن آف انگلش پیریڈ جو ہے یہ مینشن ہوئی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور جب لیکچر کو سنتے ہیں تو ساتھ ہی نوٹس بنا لیا کریں تاکہ آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ جائے. اور اس میں ان نوٹس کو بناتے ہوئے پوائنٹس یعنی کہ لکھ لیا کریں، اور پھر آپ اس کو خود کو ایک دفعہ سنایا کریں، دہرایا کریں، فرینڈس کے ساتھ بھی ڈسکشن کیا کریں. پھر ہسٹری جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آ جاتی ہے. تو میں نے اس کا پیپر بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل سے. اور ابھی کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.